अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अली रज़ा अलवी साहब और मज़हर बरलाह साहब। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले जान लेते हैं मज़हर बरलाह साहब का ख़ुसूसी पैगाम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हस्बे साबक हस्बे रवायत पाकिस्तान के लिए दुआ, अल्लाह ताला हमारे इस अज़ीम वतन को सलामत रखे, ये वतन तरक्की करे, यहाँ खुशहाली हो, अमन चैन और सुख सुकून हो। जी भट्टी साहब, क्या खबरें? जी बिलाल साहब, आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा एक मरतबा फिर तंग होने लगा है। अदालत की जानिब से इस केस को काबिल समाअत करार दे दिया गया है और 12 जुलाई से इस केस में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ट्रायल शुरू होगा। इसके साथ हम बात करेंगे कि साने 9 मई में मुलविस अफराद की मुश्किलात में भी इजाफा होने जा रहा है, चूँकि पंजाब हुकूमत की जानिब से हाई प्रोफाइल केसेस में जमानतें कराने वाले अफराद की जमानतें मनसूख कराने की तैयारी कर ली गई है। इसके साथ हम बात करेंगे कि चेयरमैन PTI की जानिब से IMF के हुकाम से प्रोग्राम की मंजूरी के एवज इलेक्शन के इनेकाद की जमानत मांग ली गई है। ताहम इतलात ये हैं कि IMF की टीम की जानिब से इलेक्शन करवाने से मुतल्लिक जमानत देने में मजूरी का इजहार किया गया है। इसके साथ हम बात करेंगे नाजरीन कि 3 माह से ज़ायद अरसा गुजर चुका है कि चेक इलाके में पुलिस का ऑपरेशन शुरू हुआ। पंजाब पुलिस भी मुतहरिक हुई, सिंध पुलिस भी, करोड़ों रुपए के फंड्स खर्च हो चुके, लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल जूं की तू है, अभी भी वहां पर डाकुओं का राज मौजूद है। और इसके साथ हम बात करेंगे कि चेयरमैन नादरा की रुखसती के बाद वफाकी हुकूमत ने नादरा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बोर्ड मेंबरान हैं, अब उन्हें फारिग करने की तैयारी भी कर ली है। वहां पर किन कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है, नादरा के कितने बैंक अकाउंट्स हैं, ये तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए एक नई पॉलिसी मंजूर की है। उसके क्या खदो खाल हैं, उसमें क्या सरमायाकारों के लिए इंसेंटिव्स दिए गए हैं, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बरलाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तकरीबन 9 माह का अरसा हो चुका है तोशाखाना केस की समाअत शुरू हुए, लेकिन मुख्तलिफ इसके अंदर ऐसे लीगल तरीके से उसको तूल दिया जाता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मामला हाई कोर्ट में गया, दोबारा वापस आया। ऑब्जेक्टिव ये था कि ट्रायल ना हो, लेकिन अब कोर्ट ने उसको काबिल समाअत करार देते हुए 12 जुलाई को ट्रायल करने का फैसला कर लिया है। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने की बजाय, जब उनका दामन साफ है, तो एक मरतबा उनको ट्रायल का सामना करना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि ऐसा होना चाहिए जी, लेकिन जिस मुल्क में हम बसते हैं वहाँ ये पहला मौका नहीं कि लैतो लाल से काम लिया जा रहा है। इससे पहले भी माजी में भी हम देखते रहे कि जितने भी हमारे पॉलिटिशियन हैं वो अपने केसेस में हमेशा इसी तरह सुस्त रवि का मुजाहरा करते हैं। कभी बीमार हो जाते हैं, कभी उनके कमर दर्द निकल आती है, कभी वकील मसरूफ़ होता है, तो ये एक तरह से तखीरी हरबे होते हैं। ये जो केस है तोशाखाना का, इसमें देखिए कि एक तो पहले हाई कोर्ट ने इसको करार दिया कि नहीं हो सकता, अब वो फिर दूसरी कोर्ट की तरफ, निचली कोर्ट की तरफ भेज दिया और उसी हाई कोर्ट ने भेजा जिसके चीफ जस्टिस पर अब अदम एतमाद का इजहार किया गया। लेकिन यहाँ एक और मामला भी है जी, कि लाहौर हाई कोर्ट ने तोशाखाना का रिकॉर्ड मांगा था जी, 2000 के बाद का उन्हें रिकॉर्ड मुहैया किया गया और उसमें भी टेम्परिंग थी। अच्छा हुआ ये सवाल आप मेरी तरफ आ गया जी। आज ही मुझे किसी ब्यूरोक्रेट ने, ये सवाल ना भी आता फिर भी आप इंटरवीन करके जवाब नहीं, दे सकते थे। आज मुझे किसी ब्यूरोक्रेट ने बताया जी कि उसे एक पार्टी की तरफ से कहा गया है जी कि 1990 से लेकर जो 2000 तक का रिकॉर्ड है वो आप ज़ाया कर दें, किसी तरीके से ज़ाया करें ताकि हमारी बातें ना सामने आए। मेरा पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि तोशाखाना के सिलसिले में पूरा रिकॉर्ड आ जाए, 40-42 बरस का, 1980 से शुरू कर दें। वो जिसने भी लिया है, जो कुछ लिया है, और यहाँ बहुत सी गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ भी ली जाती रहीं और ऐसे लोग भी लेते रहे जो हुकूमत का हिस्सा नहीं थे जी, तो इंसाफ सबके साथ होना चाहिए। मेरा यही मौक़िफ़ है कि किसी एक को निशाना बनाने की बजाय आप सबके साथ इंसाफ करें, सबको उस कटहरे में लाएं। ये नहीं है
کہ ملا صاحب کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے، لیکن کہیں سے آغاز تو ہونا چاہیے چیئرمین پی ٹی آئی کو یا پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے لائرز کو ایک مرتبہ اس معاملے کا آغاز تو ہونے دیں، بات آگے بڑھے گی اور ان کا دامن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا دامن صاف ہے، کسی قانون کی انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی، انہوں نے کوئی مس ڈکلیریشن نہیں کیا، تو وہ کیس واقعی ویسے اس کیس سے کیس ختم ہو جائے گا، تو آغاز تو ہو، باقیوں کا نمبر بھی بعد میں لگ جائے گا یقیناً۔ اصل میں بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ آغاز ہی کا تو میں کہہ رہا ہوں کہ 1980 سے ہونا چاہیے جی، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آغاز آپ 2020 سے کر دیں۔ اگر آپ نے آغاز کرنا ہے جی، تو پہلے دن سے کریں اور سب سے حساب لیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی قوم کے سامنے آ جائے۔ دیکھیے ہماری قوم جو ہے جی، وہ بیچاری انصاف کو ترس گئی ہے، انصاف نہیں ملتا، اور انصاف میں تخیری حربے جو ہیں وہ ہمیشہ میس کریٹ کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی انصاف میں تخیر ہوتی ہے، دنیا میں کیوں سپیڈی جسٹس کی بات کی جاتی ہے؟ بالکل صحیح۔ اور ہمارا تو دین بھی یہ کہتا ہے کہ فوری انصاف دیا جائے۔ تو فوری انصاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ایک قتل کیا 1995 میں تو مجھے تو پوچھا نہ جائے، اور سہیل بھٹی صاحب نے ایک گلاس جو ہے پانی کا وہ اٹھا کے پی لیا 2021 میں، تو اس گلاس کا پوچھا جائے۔ میرا یہ موقف ہے جی، کہ اس قتل کا بھی پوچھا جائے، اور وہ پہلے پوچھا جانا چاہیے کیونکہ وہ بالکل واقعہ صحیح، پہلے۔ لازمی پوچھا نہیں۔ بلا صاحب آپ سے ذاتی طور پہ جاننا چاہوں گا، باقیوں کو جو سیاسی ارکین ہیں، یہ باقی شخصیات ہیں، ان کی جانب سے جو تحائف لیے گئے، کبھی ایسی تفصیل سامنے نہیں آئی کہ انہوں نے فروخت کر دی ہو مارکیٹ کے اندر۔ کیا آپ ذاتی طور کے اوپر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی دور میں جو تحائف، قیمتی تحائف لیے گئے، کروڑوں روپے مالیت کے تھے، جس طریقے سے ان کو فروخت کر دیا گیا، اور اس عمل کو آپ ذاتی طور کے اوپر درست سمجھتے ہیں یا کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں آپ کی ذاتی رائے لینا چاہوں گا۔ دیکھیے پہلے تو ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ ہے کہ یہاں سے جو گاڑیاں لی گئیں یا اور چیزیں لی گئیں وہ فروخت ہوئیں۔ ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گلاس میں نے لے لیا، جو اس کی قیمت تھی میں نے ادا کر دی، اس کے بعد یہ گلاس میری ملکیت ہے، میں اسے علی رضا علوی صاحب کو دے دوں، میں اسے سہیل اقبال بھٹی صاحب کو دے دوں، صحیح، یا بیچ دوں، بالکل صحیح، کیونکہ میں نے ایک چیز خرید لی ہے۔ جی، وہ جو بھی قوانین ہیں، میں ویسے توشہ خانہ کے ان سارے قوانین سے متفق نہیں ہوں ٹھیک، کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ تھوڑے سے پیسے دے کے اتنی مہنگی چیز لے لیں، تو یہ بھی انصاف کے خلاف ہے۔ بالکل صحیح، یہ بھی انصاف کے خلاف ہے۔ چلیں جس وقت کے اندر انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس مسئلے کو حل ہونا چاہیے تھا، کوئی نئے پروٹوکولز طے کیے جاتے وہ بھی نہ ہوئے اور پرانا سلسلہ جاری رہا۔ علوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، توشہ خانہ کیس کے اندر بے شمار کوششیں کی گئیں اس کو پاکستان تحریک انصاف کیس کو آگے نہیں چلنے دیتی، جس طرح برلاس صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ایک مقررہ قیمت کے مطابق تحائف خرید لیے، اب ان کا حق تھا، انہوں نے بیچ دیا، کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، تو پھر پی ٹی آئی کو کیا پریشانی ہے، بالخصوص چیئرمین پی ٹی آئی کو، کہ وہ ٹرائل آگے نہیں بڑھنے دیتے؟ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، یہ ایک عجیب سا ایک رویہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے بھی، ان کے فالورز کی طرف سے بھی، ان کے سپوکس پرسن کی طرف سے بھی، ان کے ٹویٹر کے جو لوگ ہیں جنگجو، اب تو خیر کافی حد تک وہ کم ہو گئے ہیں سانحہ 9 مئی کے بعد، ان کی طرف سے بھی یہ ہم نے پہلی دفعہ، یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جب بھی کسی بھی معاملے میں جب ان سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا جی کہ اچھا ہم تو جو کیا ہے سو کیا ہے، جو پہلوں نے کیا تھا اس کا بھی بتائیں، اس کا بھی حساب کتاب جو ہے لیا جائے۔ مثال کے طور پہ فارن فنڈنگ کیس تھا پی ٹی آئی کے خلاف، الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کیس آیا، اچھا یہ اس کے اوپر فخر بھی تھا پاکستان اس میں بھی کئی رکاوٹیں ڈالتے گئے، حکم امتناع لیے گئے، میں عرض کر رہا ہوں نا، پاکستان تحریک انصاف کا فخر بھی تھا کہ ہماری بیرونی دنیا میں ہمیں بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے اور بہت زیادہ ہماری آمدن ہوتی ہے وہاں سے۔ اچھا جب اس کا حساب کتاب مانگا گیا تو جواب آیا جی کہ پیپلز پارٹی سے بھی لیں، جناب نون لیگ سے بھی لیں، فلاں سے بھی لیں۔ اچھا مطالبہ اچھا ہے، ہونا چاہیے، حساب سب کا ہونا چاہیے، بہت خوبصورت اور آئیڈیل بات ہے، لیکن اصل بات پاکستان میں یا دنیا میں بھی کہیں بھی جو کوئی ملزم پکڑا جاتا ہے یا جس پہ اوپر کوئی الزام ہوتا ہے یا جو چور ہوتا ہے اگر کسی کو، یا جو ڈاکو ہے یا کوئی بھی ہے جس کو اگر آپ پکڑتے ہیں، کوئی بھی کرمنل ہے کسی بھی کرائم میں ہے،
اس کو اگر آپ پکڑیں اور اس کو کہیں کہ جناب آپ کا یہ کرائم سامنے آیا ہے تو کیا اس کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ بات کرے کہ یار میں نے تو یہ کرائم کیا ہے لیکن جو اس سے پہلے فلاں 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 نے جو کرائم کیا تھا آپ نے اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ اس بندے کا کام اپنے کرائم کا جواب دینا ہے. اس کے پاس کسی بھی لیگل جگہ پہ کوئی ایسی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ اپنے کرائم کو تو وہ کہے کہ جی اچھا میں نے تو کیا ہے لیکن جو فلاں فلاں نے کیا تھا اس کے اوپر بھی بات کرے. وہ قانونی ادارے موجود ہیں اور دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے. یہی معاملہ توشہ خانہ میں بھی ہوا. توشہ خانہ کا آپ کو پتہ ہے ایک ماڑا سا جسے کہتے ہیں ایک صحافی بیچارہ موٹر سائیکل پہ ہوتا ہے اور ایک سادہ سا بندہ آپ کے سرائکی وسیب سے تعلق رکھنے والا نہیں اس نے بڑی راجہ ہمت کی راجہ ابرار خالد اترا. اچھا اس نے خبر یہ جب بریک کی تو اس کے اوپر کیا تشدد نہیں کیا گیا, اس کو کتنا ذہنی ٹارچر نہیں کیا گیا عمران خان صاحب کے زمانے میں, اور ایکسیس ٹو انفارمیشن لا کو روکنے کے لیے کیا کیا حربے نہیں اختیار کیے گئے. اس کے آبائی گاؤں میں اس کی فیملی کو نشانہ بنایا گیا عمران خان کے زمانے میں. حکومت چلی گئی, وقت بدل گیا, اب موجودہ دور آ گیا. تحریک انصاف کے دور میں تو الوی صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ویسے تحریک انصاف کے دور میں تو ایسا بہت کچھ ہوتا ہے. انصاف کے دور میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھرپور ظلم و ستم ہوا, لوگوں کو اٹھایا گیا, مخالفین کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے کرش کیا گیا. عمران خان صاحب سے اپنی داڑھی پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے میں ان سے نمٹ لوں گا. کیسے آپ کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے ہسٹری بھول گئے ہیں, ماضی قریب کی باتیں, کوئی دور کی باتیں نہیں ہیں. کہ کسی رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن کا کیس بنایا گیا تو وہ جو غلط ثابت ہو گیا, اور یہ مطلب بے تحاشا چیزیں ایسی بنائی گئیں اور کیا غلط اس وقت بھی غلط کیا گیا. اور اب بھی اگر سیاسی انتقام کی وجہ سے کسی کو نشانہ بنایا جا رہا ہو تو ہم اس کی تائید نہیں کریں گے. لیکن کل کی گفتگو میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا تھا کہ یہ اب ہونا ہے. اصل جو موضوع ہے اس کی طرف جائیں کہ ابھی ہوگا. یعنی آپ نے ایک سوال کیا تھا اس کے اوپر ان کا نیا معاملہ جو تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر اب سکریو ٹائٹ ہوں گے. توشہ خانہ کیس جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے اور جو 9 مئی والے واقعات ہیں اسی کو آگے لے کے بڑھنا چاہوں گا. اسی بات کو آگے لے کے بڑھنا چاہوں گا. 27 مرتبہ کورٹ کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو طلب کیا گیا, وہ پیش آنے کو تیار نہیں ہے. جس طریقے سے چلا, جج تبدیل ہوئے, عدالت مختلف مقام پر گئی, فرد جرم لگی, پھر ہائی کورٹ میں گیا, پھر اب معاملہ دوبارہ ایڈوانس اسٹیج کی طرف بڑھ رہا ہے. پی ٹی آئی کے لیے ارکان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کیس کے اندر عمران خان کو نااہل کروا دیا جائے تاکہ الیکشن کے اندر وہ کنٹیسٹ نہ کر سکیں. حکومت کے پاس موجودہ حکومت کی جو مدت ہے, قومی اسمبلی کی مدت ہے, ختم ہونے میں صرف 1 ماہ باقی رہ گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں جس طریقے سے پروسیڈنگز آگے بڑھ رہی ہیں 1 ماہ کے اندر حکومت اس کیس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ 1 ماہ کے اندر یہ جو ہے لاجیکل اینڈ تک پہنچ جائے. لیکن دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا بھٹی صاحب, میں ذاتی طور پر ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک جو ہے نا ریفارمز کا حامی ہونے کے ناطے میں بالکل اس بات کے خلاف ہوں کہ آپ کسی سیاستدان کو نااہل قرار دے دیں, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری صاحب ہو, چاہے وہ عمران خان. میری بات سن, اگر ہم نے قانون کی پاسداری کی بات کریں تو کوئی بھی سیاستدان کسی جماعت سے تعلق ہو, معاف کیوں نہ چاہیے. اس قانون کو پھر سیاستدانوں سے آگے پیچھے بھی کر لینا. اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس ملک کے ساتھ اور بھی بہت سارے کھلواڑ کیے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی, تو ان کی بھی باس پرس ہونی چاہیے نا. تو یہ سیاستدانوں کی باس پرس کیوں ہوتی ہے؟ یہ بات غلط جو ہے اس کو غلط ہمیں کہنا چاہیے, اور اس میں ہماری اتنی جرت ہونی چاہیے کہ غلط کو غلط کہہ سکیں. یہ اور ابھی تو ایک جو نیا قانون تبدیل کیا گیا ہے, تا عمر سے کم کر کے 5 سال کر دیا گیا. خدا نہ خواستہ اگر یہ عمران خان صاحب کو نااہل کرتے, عمران خان کے جو کام ہے, جو غلط کام ہے, میں برملا کہہ رہا ہوں نا, توشہ خانہ والا کام غلط, 9 مئی والے معاملات غلط, لوگوں کو ہیومیلیٹ کرنے والے غلط, انتقام کی سیاست غلط, اور بھی معاملات, اور ٹھیک کام بھی ہے, صحت کارڈ بہت ٹھیک کام تھا, قابل تعریف ہے. لیکن اس میں یہ ابھی جو معاملہ ہے, کسی کو نااہل قرار دے کے لیول پلینگ گراؤنڈ بنانا اور یہ اس طرح کا کام کرنا, نواز شریف کو نااہل کر کے عمران خان کو میدان دے دو, عمران خان کو نااہل کر کے ان کو میدان دے دو, تو یہ ہمارے قومی دکھوں کا مداوع نہیں ہے. ہمیں خدا کے لیے پاکستان کا سوچنا ہوگا. اس پریکٹس کو ختم کرنا ہوگا. صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ غلط پریکٹس ہے اور ان غلط پریکٹسز کا اب خاتمہ ہونا چاہیے, اور قانون کی روشنی میں کوئی بڑا چھوٹا ہو, کوئی سیاستدان ہو, کسی جماعت سے اس کا تعلق ہو, اگر اس نے اس کے لیے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے, کرپشن کا مرتکب ہوا ہے, تو پھر معافی کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. قانون کے مطابق آپ نے ایسے کرداروں کو منطقی انجام تک پہنچانے کی ضرورت ہے, ان کے کیسز کو, تاکہ کہیں تو جا کے سلسلہ رک سکے. بلا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا,
توشہ خانہ کیس جو ہے اس کی فوجداری اس کی نوعیت کا کیس ہے، کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے، اب ٹرائل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، گواہان کو طلب کیا جائے گا. تو اگر عدالت کی طرف سے فیصلہ آتا ہے تو کیا جو ہم نے ماضی کے اندر دیکھا کہ جب کارروائی ہوئی، گرفتاری ہوئی تو ایک سٹرونگ ریئیکشن آیا، کیا اب بھی اسی ٹائپ کا کوئی ریئیکشن آئے گا یا اس کو ابزارو کیا جائے گا کہ نہیں قانون کے مطابق ایک فیصلہ ہوا ہے، عدالت نے قانون کی روشنی میں فیصلہ دیا ہے، باقی سیاستدانوں نے بھی قانون کے مطابق فیصلوں کو تسلیم کیے ہیں، وہ جیل گئے ہیں اور ہمیں بھی اب خاموشی کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے، دوبارہ لوگوں کو ہم پرووک کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ لوگ، میرا خیال ہے لوگوں کے پاس دماغ بھی ہے، دل بھی ہے، لوگ سوچتے بھی ہیں، لوگوں کو اندازہ ہے کہ ایک شخص پہ 180 مقدمے بن گئے ہیں تو وہ سارے جائز تو نہیں بنے، یہ لوگوں کا خیال ہے. کچھ جائز اور ہے، ہو سکتا ہے لیکن 180 تو جائز نہیں ہو سکتے کہ جدھر جدھر فلاں چیزیں. ابھی کل پرسوں آئی جی پنجاب کے حکم سے کتنے شہروں میں مقدمات درج ہوئے ہیں، اور ایک ایسا شخص جو حراست میں تھا اس پہ آپ نے مقدمات درج کر دیے. گواہان کی بیانات کی روشنی میں ان کو اس میں یہ شامل سارا کیا گیا. کام بھٹی صاحب مزاحیہ پروگرام چل رہا ہے یہ مقدمات والا، اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ شاید توشہ خانہ والا کیس جو ہے اس پہ عمل درآمد روک دے. اچھا، بڑی خبر دلیں بلا صاحب. سپریم کورٹ جو ہے جی، وہ یہ بھی کہے کہ سارا ریکارڈ لے آؤ اور پھر سب کو جواب دہ ہونا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کو جواب دہ ہونا پڑے گا. باقی جو بات کی الوی صاحب نے کہ اس دور میں یہ ہر بلا صاحب دور یہاں پہ میں بریک لے لیں، بریک لے لیتے ہیں، آپ یہیں سے اپنا پوائنٹ کنٹینیو کر لیجئے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، سپریم کورٹ شاید ریکارڈ منگوا لے، ٹرائل رک جائے، لیکن میرے خیال میں ایک ٹرائل کورٹ کا اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، بیسٹ پریکٹس یہ ہے، اس کے بعد ایپلیٹ کورٹ میں معاملہ جانا چاہیے، تو اس سے قانون کی پاسداری کا ایٹ لیسٹ ایک ریفلیکشن ضرور ملے گی. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد کچھ دیگر ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، چیئرمین پی ٹی آئی کی آئی ایم ایف کے حکام کے ساتھ ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے. اس ملاقات کے دوران جہاں پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کے $3 ارب کے پروگرام کی مشروع طور کے اوپر حمایت کی گئی ہے، تاہم اس کے ساتھ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ملاقات کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کے حکام سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ ضمانت دیں کہ الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے. تاہم جو ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے حکام نے اس حوالے سے کوئی کمٹمنٹ نہیں دی، تاہم یہ ضرور کہا گیا ہے کہ اس پروگرام کو ڈیزائن ہی اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ اس کی کمپلیشن کے دوران ہی الیکشن کا انعقاد ممکن ہو جائے. بلا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کل بھی ہم نے بات کی تھی، ایک تو کہ الیکشن کیا وقت پر ہوں گے یا نہیں، اور یہ جو پروگرام ہے وہ بھی 9 ماہ کا ہے، تو کیا معاملات 9 ماہ تک آگے چلیں گے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کے حکام سے الیکشن کے انعقاد میں مدد مانگنا، ضمانت مانگنا، کیا یہ درست اقدام ہے؟ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہمیں خود بیٹھ کے طے کرنا چاہیے سیاسی لوگوں کے ساتھ. اصل میں بات یہ ہے کہ ہر چیز کا کوئی سیاق و سباق ہوتا ہے. تو جو میٹنگ ہوئی آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن سے، اس میں دیکھیے کہ ان کے بہت سے جو فائنانشیل ایکسپرٹ تھے وہ آن لائن تھے. تو انہوں نے پوچھا، فائنینشیل ایکسپرٹ پی ٹی آئی کے یا آئی ایم ایف کے؟ پی ٹی آئی کے. اس میں شوکت ترین صاحب بھی تھے. میں کہتا ہوں بہت سے تھے، حماد اظہر بھی تھے اور لوگ بھی تھے. تو وہ ان میں سے بہت سے لوگ آن لائن تھے، ویڈیو کال پر تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے. تو اس پہ ذرائع کا یہ کہنا ہے، چلے میں بھی ذرائع کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں، کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ دیکھیے ہمارے لوگ تو انڈر گراؤنڈ ہیں، یہ ایک ظلم جاری ہے ہمارے خلاف، ہماری پارٹی کے. یہ جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جو ہمارے معاشی معاملات کے ایکسپرٹ ہیں، یہ سارے دیکھیں آپ اس طرح، ورنہ وہ میٹنگ میں آج فزیکلی شریک ہوتے یہاں پہ. تو اس پہ بات جب آگے بڑھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو یہ بھی ڈاؤٹ ہے کہ شاید یہ الیکشن ہی نہ کروائیں. تو میں یہ ظاہر ہے وہ پھر انہوں نے یہ بات کہی ہوگی کہ آپ لوگ بھی کہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. ویسے بلازم شوکت ترین صاحب کو کیسا لگا ہوگا اس میٹنگ میں بیٹھتے ہوئے، جو خود اس پروگرام کو رکوانے میں اور جس قسم کی ٹیلی فون کال سامنے آئی تھی، جو وہ رول پلے کرتے رہے آئی ایم ایف کے حکام کو فیس کرتے ہوئے اور اس پروگرام کی حمایت کرتے ہوئے، کیسا وہ فیل کر رہے ہوں گے؟
گزشتہ ابھی روز؟ یہ دیکھیے ہمارے پولیٹیشین جو ہے نا جی یہ پھر میں کوئی دور کی بات نہیں کروں گا، پہلے جو ایف اے ٹی ایف کا بل جب پاس ہو رہا تھا اس وقت کون کون لوگ مخالف تھے، جو اس وقت آئی ایم ایف سے بات چل رہی تھی، تو میں نے پچھلے دنوں بھی تقریریں ان کی نکال کے دیکھیں جی کہ کس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب فرما رہے تھے، اور وہ تو چلو یہ کہہ رہے تھے نا کہ آئی ایم ایف معاہدہ پھاڑ دو، تو احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے والے غدار ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کا جو بیسک قصور ہے نا جی وہ یہی ہے کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا موقف بدلتے ہیں۔ انسان کو اپنا موقف ایک رکھنا چاہیے کہ یا رات ہے تو اس کو رات کہیں، دن ہے تو اس کو دن کہیں، مگر یہ جب اپنی باری آتی ہے تو رات کو دن کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب کسی کی باری آتی ہے تو دن کو رات کہنا پھر شروع بلا کر صاحب دیتے پی ہیں۔ ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، سب سیاستدان ایک سب جیسے؟ ایسے ابھی اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی کچھ لوگ جو یہ پیچھے پریس کانفرنسوں کا موسم چلا تو اس میں پی ٹی آئی کے 3 لوگ ایسے بھی گئے جنہوں نے اسلام آباد کی ایک بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک کمرشل ایریا جو ہے کوئی 25 کنال کا جی انہوں نے خریدا ہوا ہے، اب وہ اربوں کی ظاہر ہے وہاں انویسٹمنٹ ہے، تو ہو سکتا ہے وہ کیس بھی کل کو سامنے آ جائے۔ اور یہ انویسٹمنٹ پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں ہوئی ظاہر ہے، اور پھر اس کا مطلب ہے اس دور کے اندر مبینہ طور کے اوپر پھر پیسہ کہیں نہ کہیں سے بنایا گیا ہوگا بلا صاحب؟ بالکل بنایا گیا ہوگا، اس لیے کہ وہ جو پولیٹیشین ہیں تینوں ان کے پاس تو پیسے نہیں تھے تو انہوں نے کیسے بنا لیا، مگر اب چونکہ وہ پاک صاف ہو گئے یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بڑا لمحہ فکریہ نہیں ہوگا؟ نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے تو لمحہ فکریہ ہوگا سو ہوگا، ہمارے اداروں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سی بات ہوئی کہ جرم کرے تو اس کے بعد آپ پریس کانفرنس کریں اور پاک صاف ہو کے بیٹھ جائیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، جنہوں نے جرم کیا ہے وہ فنانشل کرپشن ہے تو آپ کو کسی ایک سے حساب نہیں، سب سے لینا چاہیے۔ جو بات سیاستدانوں کی نا علوی صاحب نے، وہ مجھے ایک انٹرویو یاد آ گیا، ایک دفعہ کو تارا سید کا انٹرویو ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا یہ مشہور لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے سکینڈل بنتے ہیں۔ اچھا، یہی بات مولانا فضل الرحمان نے کی۔ مولانا فضل الرحمان کہنے لگے کہ بھائی ایک بیوروکریٹ 10 کروڑ کھا جاتا ہے تو اس کی خبر بھی چلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو پولیٹیشین اگر 10 روپے کھا لے تو اس کی ہیڈ لائن آپ لوگ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ مشہور لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے کہ مشہور لوگ چھوٹا سا بھی کام کریں تو میڈیا اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے، اور ہمارے بابو یا دوسرے لوگ جو کچھ مرضی کریں ان کی باتیں سامنے چلیں، مشہور لوگوں کو اچھے کام کرنے چاہیے تاکہ میڈیا اچھے کام کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے، یہ مشہور لوگوں کو بھی ذرا بارے میں ضرور سوچنا چاہیے۔ علوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف سے یہ مطالبہ کرنا کہ آپ الیکشن کروانے کے اندر ضمانت لیں، ہمیں میک شور کروائیں، وہ خود سیاسی جماعتوں کے ساتھ، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ اور ان کو ایک گولڈن اپارچونٹی ملی تھی جب کمیٹی بنی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک انٹرونشن کے بعد، اس وقت خان صاحب نے میٹنگ ہونے سے پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، کہ مطلب کہ مذاکرات کامیاب ہونے نہیں دوں گا، پولیٹیکل ڈائلاگ کی جانب وہ بڑھتے نہیں ہیں، غیروں سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ کیوں ان کی اسٹریٹجی میں تضاد ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ عمران خان صاحب کی سیاست کو جن بھی لوگوں نے ایک طالب علمانہ انداز میں جس کو اسٹڈی کیا ہے وہ بخوبی آگاہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی سیاست ہے ہی تضادات کا مجموعہ، وہ ہمیشہ کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ عمران خان صاحب نے بڑی ہی زبردست انداز میں اس ایک موقف اپنا رکھا تھا، انہوں نے ایک سائفر نکالا تھا، بیرونی مداخلت کی بات کی تھی، اور انہوں نے ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا ادھر شکر پڑیاں میں، اور کہا تھا پریڈ گراؤنڈ میں کہ جناب دیکھیں یہ دعوت ہو گئی اور یہ ہو گیا اور امریکہ مداخلت کر رہا ہے اور فلاں مداخلت کر رہا ہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ یہاں سے باقاعدہ لوگ امریکہ میں گئے، امریکہ کی لابسٹ فرموں کو ہائر کیا گیا، ایک نہیں کئی ایک فرموں کو ہائر کیا گیا کہ لابنگ کی جائے۔ پھر اس کے بعد سامنے آیا کہ کچھ کانگریس کے ارکان کو جو ہے ان کو خریدا گیا، کہتے ہیں مجھے تو پتہ نہیں تھا، مجھے ان کو خریدا گیا اندھیرے میں رکھا گیا تھا، اب ہمارے حق میں لابنگ کریں اور ہمیں ہمارے معاملات کو اٹھائیں۔ پھر اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں امریکہ کے جو موجود نمائندے ہیں وہ بھی ملنے ملانے کے لیے گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کا لب و لہجہ امریکہ کے بارے میں تھوڑا سا بدل گیا، اور جو امریکہ کے لیے دشنام ترازی تھی ان کی وہ
بالکل آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی اور ان کا جو پہلا موقف تھا وہ ختم ہو گیا. یہ آپ کے اس بات کی جواب دے رہا ہوں کہ تضاد کیا ہے. تو وہ چیزیں ختم ہو گئیں. اب اگر یہ گئے تھے ملنے کے لیے تو مجھے عمران خان صاحب سے تو یہ توقع میں تو نہیں رکھ سکتا کہ جس طرح وہ بیرونی مداخلت کے سخت خلاف ہے تو وہ خود IMF کے ڈیلیگیشن کو کہیں کہ جناب آپ ان کو قرض تو دے دیں لیکن میری شرط یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ الیکشن بھی کروائیں. الیکشن کروانا IMF کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور IMF کو آخر کون شورٹی دے گا پاکستان میں, وہ کیسے یہ کسی کو مجبور کر سکتے ہیں. الیکشن ان ٹائم ہونے چاہیے, یہ ہمارا سٹانس بھی ہے, الیکشن ان ٹائم ہونے چاہیے, یہ ضروری ہے اس ملک کے لیے. لیکن کیا کوئی بیرونی ایک بینک کا وفد جو ہے وہ پاکستان کے حکمرانوں سے یہ اسٹیبلشمنٹ کو پابند کر سکتا ہے کہ آپ فلاں تاریخ کو ہی الیکشن کروائیں؟ قطعاً ایسا ممکن نہیں ہے. یہاں ایک بریک لیں گے اور یقینی طور کے پر کسی سیاسی جماعت کے سربراہ کو بھی کسی غیر ملکی بینک کے نمائندوں سے الیکشن کروانے کے لیے ضمانت بھی نہیں مانگنی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو افواہیں اور کیا سرائیاں موجود ہیں وہ بھی میرے خیال میں حکومت کو چاہیے کہ وہ ختم ہو اور سلسلے کے اندر کو واضح اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے تاکہ الیکشن وقت پر ہو سکے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بتائیں گے کہ کچے کے علاقے میں ڈاکو راج کا خاتمہ اب تک کیوں نہیں ہو سکا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین کچے کے علاقے میں ڈاکو راج نے ریاست گریڈ کو چیلنج کر کے رکھا ہوا ہے. 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے جس میں پنجاب پولیس کی جانب سے بھی آپریشن کا آغاز کیا گیا. سندھ پولیس بھی متحرک دکھائی دی. کروڑوں روپے کے اخراجات وہاں پر ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب بھی وہاں پر پہنچے تھے پولیس کی حوصلہ افزائی کے لیے, اور وہاں پر بختر بند گاڑی بھی پہنچی, بڑے ان کو اکوپمنٹ بھی دیے گئے برلاصب, لیکن اس کے باوجود وہاں پر کوئی بڑی کامیابی نہیں ہو سکی. ابھی بھی ملک کے مختلف علاقوں سے وہاں پر جو نیٹ ورک موجود ہے وہاں پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے یا اغوا کر کے وہاں لے جایا جاتا ہے, کروڑوں روپے کا تاوان طلب کیا جاتا ہے اور تاوان ادا نہ کرنے کے نتیجے میں مغوی کو قتل کر دیا جاتا ہے. پولیس اہلکاروں کو اغوا کرنے کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے. یہ کون سا ایسا علاقہ غیر ہے, یہ کون سی ایسی وہاں پہ مشکل علاقہ ہے جہاں پہ پولیس کو تمام تر وسائل فراہم کرنے کے باوجود وہاں پر جو ان کی ڈاکوں کی جو ریٹ تھی اس کو ختم کر کے ریاست کی ریٹ کو برقرار قائم نہیں کیا جا پا رہا. بھٹی صاحب آپ حیران ہوں گے کہ یہ آپریشن ہر سال جاری ہوتا ہے جی, اور یہ فروری مارچ میں پلان ہو کے شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں یہ جو کچے کا علاقہ ہے اس میں بہت سے لوگوں کے مالی مفادات جڑے ہوئے ہیں, اور یہ میں بات یقین سے کہہ رہا ہوں, مجھے اس کے بارے میں بہت سی معلومات ہیں. تو وہ مالی مفادات سارا سال چلتے ہیں. آپ نے پولیس کا حوالہ دیا, آپ کو پتہ ہے جس شہر میں جتنے ناکے زیادہ ہو جائیں پولیس کی کمائی بڑھ جاتی ہے. بڑا عالمی ہے جی. عام ہمارے دیہاتوں میں شہروں میں یہ بات کی جاتی ہے کہ نیا تھانہ بن جائے تو وہاں کرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ پولیس جو ہے, میں مثلاً ایک غریب آدمی ہوں اور میں نے اپنی جمع پونجی سے ایک گاڑی خرید لی, پھر میری گاڑی چوری ہو جاتی ہے جی, پھر میری گاڑی وہ جو چوری ہوتی ہے وہ ملتی نہیں, تو میرے اس پیسے کا ریاست نے تحفظ کیا, میری اس گاڑی کا تحفظ کیا. ریاست کو تو چاہیے نا جی کہ مجھے 2 دن کے اندر اگر میری گاڑی نہیں ملتی تو مجھے نئی گاڑی لے کر دے جی. مگر یہاں بابا آدم بھی نرالا ہے. مجھے تو وہ جو FIR درج کرانی ہوگی اس کے لیے بھی آپ کی سفارش کی ضرورت ہوگی. میں کہوں گا بھٹی بڑا عالمی ہے یہ. علوی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, راولپنڈی کا ایک ٹیکسی ڈرائیور جو کہ ایک سستی گاڑی خریدنے کے چکر میں ان ڈاکوں کے ہتھے چڑھا, انہوں نے کروڑوں روپے تاوان طلب کیا, تاوان ادا نہ کرنے کے نتیجے میں اسے قتل کر دیا گیا. 4 بچوں کو وہ باپ تھا. ٹھیک ہے, وہاں پر جو بھی ڈائنامکس ہیں جو برلاس صاحب کے کچھ نالج میں ہیں, کچھ بریک میں بھی کچھ چیزیں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیوں پولیس کی ریٹ قائم نہیں ہو پا رہی. چلیں وہ سب لوگ اپنا اپنا بینیفٹ لیں, لیکن ان ڈاکوں کو ایسے لوگوں کے خلاف ان کو اغوا کرنے کے حوالے سے پولیس کی ذمہ داری ہے کہ روکیں, ان کے خلاف کارروائی کریں, اور غریب لوگوں کو بلاپ لا کر وہاں پر وہ بلاتے ہیں, اور جو لوگ تاوان ادائیگی نہیں کر سکتے قتل کر دیا جاتا ہے. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ سلسلہ تو ایٹ لیسٹ رکنا چاہیے.
بالکل یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اور یہ برلا صاحب نے بالکل درست فرمایا ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، شہریوں کے جان و مال کا تحفظ پہلی ذمہ داری ہے ریاست کی، اور ریاست جو ہمارے پیسوں پہ چلتی ہے اور ہمارے ٹیکسوں پہ پلتی ہے، تو اس کا کام ہے نا کہ ہمارا بھی کوئی خیال رکھے کہ صرف خون نچوڑنے کی کوشش نہ کرے، کبھی بلوں کے آڑ میں، کبھی پیٹرولیم کی آڑ میں، کبھی ٹیکسوں کی آڑ میں، ہماری تنخواہ سے ملنے والا جو تنخواہ کاٹ کے ملنے والی تنخواہ ہے، ٹیکس کاٹ کے ملنے والی تنخواہ ہے، اور اس کے بعد پھر قدم قدم پہ ٹیکس لیتی ہے، تو اس کے بدلے میں ریاست کیا دیتی ہے پاکستانی شہری کو؟ یہ بھی ایک سوال ہے اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور جو اشرافیہ جو IMF سے ملنے والے پیسے موجوں سے کھاتا ہے، جو اپنے اخراجات کو کم کرنے کے لیے کسی صورت پہ تیار نہیں ہے، اس ریاست سے محبت میں وہ ذرا بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے عملی طور پر، کہ وہ اپنی تھوڑی سی قربانی دے دے، اپنے اللہ تللے کم کر لے، تو یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہ جو کچے والے معاملہ ہے نا بھٹی صاحب، یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ وہ بھی بڑے ماڈرن ہو گئے ہیں، وہ ڈاکو جو ہیں، وہ پورا انٹرنیٹ، وہ بس ایک جملہ کہ وہ پورا انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے وہ بیٹھ کے وہ ہنی ٹریپ کرتے ہیں، لوگوں کو لالچ دیتے ہیں، جھانسا دیتے ہیں، جس میں بہت زیادہ لوگ زیادہ منافع کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اور جب وہ وہاں اس چکر میں پھنس کے وہاں پہنچتے ہیں تو پھر اس کا نشانہ بن جاتے ہیں تاوان کا۔ یہ صورتحال ہے۔ صحیح، یہ بڑا کرٹیکل معاملہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ سندھ اس جانب خصوصی توجہ دیں گے، جیسے کہ پہلے انہوں نے آپریشن شروع کروایا، اس آپریشن کو کامیاب طریقے سے وہ منطقی انجام تک بھی پہنچائے۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کل ہوگی دوبارہ ملاقات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔